बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉस्को में अफ़गान तालिबान और अफ़गान ग्रुप्स इस तरह कुछ अहम शख्सियात के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात मॉस्को में ख़त्म हुए हैं, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया में, एक बयान में दोहा में जो तालिबान और अमरीकियों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी हिमायत की है। इसके साथ साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पे की अहमियत पर उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो बयान जारी हुआ है उसमें गैर मुल्की अफ़वाज का अफ़गानिस्तान से निकलने का मुतालबा भी किया है। इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं पर पाबंदियाँ है उनके ख़ात्मे का भी मुतालबा किया है और साथ साथ कतर में तालिबान के दफ्तर को तस्लीम करने का भी मुतालबा उसी बयान में सामने आया है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है, इस पे गुफ्तगू करेंगे स्टूडियो में भी, लेकिन सबसे पहले जाते हैं रूस के शहर के मरकज़ मॉस्को, जहाँ पे अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मॉस्को से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मॉस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी अहमियत तालिबान के लिए क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्को का कॉन्फ्रेंस जो इंट्रा अफ़गान डियालोग के सिलसिले में एक और बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। तो ये इस लिहाज से अहम है कि इसमें फॉर्मर मिनिस्टर्स, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सरबराहान अहज़ाब ये सारे शामिल थे इसमें, और सब ने इकट्ठे एक आवाज़ में कहा कि अफ़गानिस्तान से ख़ारिजी अफ़वाज चले जाए, और सब ने इस पर इत्तेफाक किया कि अफ़गानिस्तान में जो निज़ाम हो वो निज़ाम इस्लामी होगा। तो इसलिए ये एक कलेक्टिव डिमांड था इस 2 अहम नुकात में। तो इस सिलसिले में मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम था, और ये भी कि सारे अफ़गान 2 रोज़ में बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर एग्री हो गए और इत्तेफाक किया। इससे कबल भी हमने क्योटो जापान में, चैंटिली फ्रांस में, और इसी तरह दोहा कतर में फगवाश के कॉन्फ्रेंसों में शुमूलियत की है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो था सबसे अहम था बलिहाज ये कि इसमें पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे बनिस्बत उन कॉन्फ्रेंसों के। सुहेल शाहीन साहब, आप इस वक्त भी मॉस्को में मौजूद है और आप 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। जो आप मुतालबा करते रहे हैं कि बैनुल अफ़गानी, जो मुतालबा किया जा रहा है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या आपके ख़्याल में ये जो मॉस्को में हुआ है ये बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात थे, क्योंकि अफ़गान हुकूमत इसमें शामिल नहीं थी? जी हाँ, ये इंट्रा अफ़गान डायलॉग या बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात है, उसका एक सिलसिला है, क्योंकि ये सारे जो इधर आए थे ये सारे अफ़गान थे, इसमें कोई ख़ारिजी नहीं था। हम सारे अफ़गान इकट्ठे बैठ गए और मुल्क के अहम मौज़ूआत पर तबादुले अफ़कार और तबादुले नज़र किया, और आखिर में हमने एक स्टेटमेंट पर इत्तेफाक किया जो मीडिया में भी वो पब्लिश हो गए हैं। तो ये यस, इट इज़ एन इंट्रा अफ़गान डायलॉग। सुहेल शाहीन साहब, ज़रा एक बात बता दीजिएगा कि जो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपके जो सियासी दफ्तर है उसके नायब ने, सलाम हनफी ने कहा था कि जो मुज़ाकरात कतर में हो रहे हैं उसमें ये तय पाया है कि अप्रैल के आखिर तक अमरीकी आधे फ़ौजी अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे,
تو بعد میں خلیل زاد نے ٹویٹر پہ کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ واقعی ایسی کوئی بات سامنے آئی تھی؟ یہ خارجہ افواج کے خروج کا جو مسئلہ ہے، وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کو توضیح اور تشریح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایگری کیا ہے کہ ہم امریکائی ٹیم سے کہ وہ اپنے افواج افغانستان سے بلائے اور وڈرا کرے، اور اس لیے ہم نے مشترکاً ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے. تو اس ورکنگ گروپ میں یہ طے ہوگا کہ کب یہ خارجی افواج افغانستان سے چلے جائیں گے. وہ اپریل کا جو کامنٹس یا اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آف دا پولیٹیکل آفس، تو انہوں نے وہ دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس پر ہم دونوں نے ایگری کیا ہے. وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے کہا تھا ایک میڈیا میں کہ ہم اپریل سے آدھا افواج بلائیں گے، تو اس پر منحصر ہے کہ وہ اس پر بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. وہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہم یعنی اس طرح نہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر ہم دونوں نے اس پر ایگری کیا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ورکنگ گروپ بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی آپس میں، اور نہ کوئی ڈرافٹ اس پر ترتیب دیا ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہے. وہ ہماری طرف سے یعنی ایگریڈ ٹائم ٹیبل نہیں ہے. وہ اس کا ہے، اگر وہ اپریل میں کر دے گا یا مارچ میں کر دے گا یا نہیں بلائیں گے افواج، تو وہ امریکائی سائٹ پر منحصر ہے. ہم سے ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم اس پر کام کریں گے کہ اس ٹائم ٹیبل پر ہم دونوں متفق ہو جائے کہ ہم نے اس ورکنگ گروپ پر اتفاق کیا ہے، نہ ٹائم ٹیبل پر اب تک، لیکن مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس پر کام کریں گے. اور ہماری امید ہے کہ اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھی ہم فکس کریں گے، متعین کریں گے. یہ صدر ٹرمپ کا جو حالیہ بیان ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے تو وہ زیادہ فوجی واپس بلا لیں گے، لیکن انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر رہ جائیں گے. اور طالبان کا مطالبہ آ رہا ہے کہ تمام جو افواج ہے، سیکیورٹی جو ان کی فورسز ہیں، وہ واپس جائیں گے. تو یہ کیسے پھر احتجاج ہے؟ تو کیا ہوگا اگر ٹرمپ وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنٹس کو یا دیگر لوگوں کو وہاں افغانستان میں ان کی خواہش ہے کہ وہ رہ جائیں؟ وہ خارجہ افواج کے بارے میں ہم نے ادھر واضح طور پر بتایا ہے، ادھر ذکر کیا ہے کہ withdrawal of all foreign forces. تو all میں میرے خیال میں سب آتے ہیں، جو بھی ہو، کسی کیٹیگری کے اندر ہو اور نام کے اندر، وہ اس میں نہیں آتا، سب چلے جائیں گے. آپ نے بھی ذکر کیا ابھی شاہین صاحب کے ورکنگ گروپس بنیں گے جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 ورکنگ گروپس. یہ کیا ہے اور کب تک یہ کام شروع کر دیں گے جو غیر ملکی افواج کے حوالے سے اور افغانستان آئندہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو؟ جی ہاں، ورکنگ گروپ ہم نے بنائے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے آپس میں ملاقات نہیں کی ہے. مستقبل میں انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں وہ آپس میں ملاقات کریں گے، دیکھیں گے، تو اس کے جوائنٹ سیشن ہوگا. تو اس میں یہ سارے مسائل جو ہے وہ ایجنڈا کے مطابق اور اس پر بحث کریں گے. شاہین صاحب، یہ جو قطر دفتر کے اس وقت آپ کے سربراہ ہے شیر عباس سانکزئی نے کہا تھا کہ جی جو موجودہ افغان فورسز ہے ان کو وہ ختم کر دیں گے اور نئی فوج جو بنے گی. یہ کیا ہے؟ اس پہ بڑی افغانستان کے اندر بہت ایک منفی رد عمل آیا ہے. صدر اشرف غنی نے بھی اس کے خلاف بیان دیا ہے. یہ کیا ہے؟ واقعی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں کے جو سیکیورٹی فورسز ہے؟ افغانستان میں جو نیشنل آرمی ہے، پولیس ہے، یا دوسرا نیشنل فاؤنڈیشن ہے، اس کو تو رہے گا تو یہ سیٹ اپ سارے اپنے حال میں، لیکن اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، ظاہر ہے. تو وہ اس روحیے میں اس کا ریفارم ہوگا
جو اس کا روحیہ نیشنل ہو، اسلامک ہو، وہ اپنے بارڈرز اور اپنے لوگوں کا، اپنے عوام کا، اس کا وہ دفاع کرے، پروٹیکٹ کرے. تو اس روحیے میں یا سپرٹ میں اس کا ریفارم ہوگا. لیکن وہ بذات خود اور بجائے خود باقی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. طالبان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے سہیل شاہین صاحب کہ جنگ بندی کرے تاکہ اس کا ایک مثبت اثر ہو. جو مذاکرات کا سلسلہ قطر میں شروع ہے، لیکن طالبان نے اس مطالبے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ جنگ بندی کریں اور جو مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہے اس پہ بھی مثبت اثر ہو اور افغانستان میں ذرا تشدد بھی کم ہو؟ ہم جو مذاکرات کر رہے ہیں امریکن سائڈ سے، تو اس کا مطلب ہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے اور افغانستان میں ایک سسٹینیبل پیس آ جائے. اس کا مطلب تو یہ ہے. لیکن ابھی تک تو ہم اسے اس کے افواج کے اخراج کے بارے میں، انخلا کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہم اس سے بھی فارغ نہیں ہوئے. سارے مسائل اپنے وقت میں آ جائیں گے جب ہم جو یہ خارجی اسپیکٹ جو ہے یا ایکسٹرنل اسپیکٹ آف دا ایشو، اس سے ہم جب فارغ ہو جائے، جو امریکن سے بات کرنا ہے اس کے افواج کے انخلا کے بارے میں، یا جو اس کے کچھ کنسرنس ہے ہم سے کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی کے خلاف، امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہو جائے، تو اس سے جب ہم فارغ ہو جائے تو پھر ہم آتے ہیں اندرونی اسپیکٹ یا انٹرنل اسپیکٹ آف دا افغان ایشو. تو اس ایشو میں تو یہ سارے مسائل آ جائیں گے. اس وقت اس پر ہم بات چیت کریں گے. اور ایک پہلا قدم جو ہے وہ مسکو انٹر افغان ڈیالوگ تھا، جو ابھی ختم ہو گئے. مسکو میں 2 روزہ کانفرنس تھا. تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کیا ہے، اور کچھ ایسا ٹاپک ہے جو ہم ابھی تک اس پر بات نہیں کی ہے. شاید مستقبل میں بہت سے دوسرے آئٹم پر بھی بات کریں. جولائی میں قطر میں مذاکرات شروع ہوئے امریکیوں کے ساتھ، اور ابھی 6 دن کے ہوئے گزشتہ ماہ 21 سے 26 جنوری تک. آپ مطمئن ہیں قطر کے مذاکرات کے جو اب تک نتائج ہیں؟ جی، میرے خیال میں ہم مطمئن ہیں، کیونکہ اس میں 2 کور ایشوز ڈسکس ہو گئے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم مطمئن ہیں. ایک کور ایشو تھا ہمارے لیے کہ افغانستان سے سارے خارجی افواج چلے جائے. اس پر بات چیت ہوئی جو ہمارے لیے اہم تھا. اور دوسرے جو تھا آئٹم، وہ امریکہ کے کنسرن تھے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہو جائے. تو اس پر بات ہوئی. تو یہ 2 اہم نقاط تھے اس میٹنگ کا، جو ریسنٹلی دوحہ میں اس پر بات چیت ہوئے، اور اس پر ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اور اس کے بارے میں ورکنگ گروپ کا اتفاق ہو گیا. تو میرے خیال میں اس سینس میں ہم مطمئن ہیں. تو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اور تاکہ یہ ریٹن فارم میں آ جائے تو مستقبل میں ہوگا. تو امید ہے کہ ہم اس طرح پروگریس کریں. شاہین صاحب، آخری سوال آپ سے کہ شیر عباس تانکزئی نے ابھی ماسکو کانفرنس میں مطالبہ کیا آپ کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے کہ آئین کا خاتمہ کیا جائے جو افغانستان میں ہے. اس پہ ہی بڑا ایک منفی وہاں سے ایک رد عمل آیا ہے افغانستان سے. ویسے بھی ہم سن رہے ہیں افغان گورنمنٹ آفیشل سے، دیگر لوگوں سے، کہ جو موجودہ نظام ہے اس پہ کوئی وہ سمجھوتا نہیں کریں گے. تو پھر یہ کیسے چلے گا کہ آپ آئین کا کہہ رہے ہیں کہ بالکل ختم کیا جائے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ
جو آرٹیکلز اسلامک ہو ہم اس کو ختم کریں گے، بلکہ ہم تو کانسٹیٹیوشن کے اسلامک آرٹیکلس کو اس کو ری افرم کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے امریکن B-52 پلینز کے شیڈو میں انہوں ڈرافٹ ہو گیا ہے اور اپروو ہو گیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہو کہ حریت کی فضا میں اس کا مسودہ تیار ہو جائے، اور کہ حریت کی فضا میں سارے افغان علماء اور اسکالرز اس پر بات چیت کرے، اس کی طرف سے ترتیب ہو جائے تو، اور یہ اسلامک ہو۔ ہمارے لوگ مسلمان لوگ ہیں، مجاہد لوگ ہیں، افغانستان کے تقریباً 100% لوگ جو ہے مسلمان ہیں، تو اس کے اسلامک والیوز اور افغان والیوز اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ایسا کانسٹیٹیوشن بن جائے تو ہمارے سوسائٹی کے آئینہ دار ہو، اس کو ہماری والیوز کو ریفلیکٹ کرے۔ تو بس یہ ہم چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بالکل کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایک ضرورت ہے ایک سوسائٹی کے لیے، تو اس کی ضرورت اور افادیت کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ حریت کی فضا میں ہو۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے جو فارن آکوپیشن اور انویژن کے سائے میں بن گئے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کچھ آرٹیکلز اس میں ڈالے ہیں، تو ہم اس کو ضرور ریفارم کریں گے، لیکن ریجیکٹ نہیں کریں۔ بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب، آپ ماسکو سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ نے تمام سوالات کا جواب دیا۔ ابھی وقفہ لیتے ہیں، پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام میں حاضر ہے، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ماسکو میں اس وقت موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین سے۔ اب ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس پہ ماہرانہ رائے کے لیے اور ماسکو کانفرنس کی اہمیت، طالبان امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اسٹوڈیو میں سابق سفیر پاکستان کے اور افغان امور کے ماہر ایاز وزیر صاحب ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ ایاز وزیر صاحب افغانستان میں مزار شریف میں پاکستان کے کونسل جنرل بھی رہے ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں ماسکو کانفرنس کی انہیں اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ افغانستان کی حکومت اس میں شامل نہیں تھی، پیس کونسل کو دعوت ملی تھی لیکن وہ بھی نہیں گئے، اور اشرف غنی صاحب کا کے بیانات کچھ سخت ہے، لیکن 2 دن پہلے انہوں نے طلوع ٹی وی کے انٹرویو میں اس کے بیانات بھی اس کانفرنس کے حوالے سے تھوڑے سے مطلب نرمی اس میں آ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر عبداللہ نے شروع سے تقریباً حمایت تو نہیں کی تھی، لیکن اس نے کہا اگر یہ افغانستان کے مسئلے کے حل میں یا بین الاقوامی مذاکرات کی طرف یہ اگر راستہ کھل جائے تو اس کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اہمیت تو اس کی میرے خیال میں بہت ہے، کیونکہ اس کو ایک تو طالبان کو لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے کہ مزید اس کی بات چیت ہوتی ہے دوسرے ملک میں، اور پھر افغانستان کے اندر وہ دھڑے یا ان کے نمائندے جو افغان حکومت میں نہیں ہیں لیکن ان کی افغانستان کے روزمرہ سیاسی وغیرہ وغیرہ میں بہت بڑا رول ہے، بلکہ ان کے بغیر افغانستان کی سیاسی فضا میں سمجھتا ہوں نامکمل نہیں ہے۔
تو ان کے ساتھ طالبان کو بٹھا کے ایک قسم کی وہاں پہ ایک فیسلٹی، ایک جگہ ان کو مل گئی طالبان کو کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہی سوال کرتا ہوں آپ سے اسی میں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ طالبان بیٹھ گئے ان کے ساتھ. کیسے طالبان راضی ہوئے کہ وہ حامد کرزئی سے 8 سال سے زیادہ، کیونکہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے 10 سال تک، اور پھر شمالی اتحاد جس کو ہم یہاں کہتے ہیں، یعنی جمعیت اسلامی جس کے ڈومیننٹ رول ہے اس کا، ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. شاہ نواز تنائی جو کہ سابق کمیونسٹ، کیسے طالبان مطلب کہ نرمی ہے، کیا ہے وہ؟ دیکھیں یہ تو وقت کی بات ہے. اگر اس طرح اس پیمانے پہ ناپنا ہے تو پھر طالبان کو تو امریکہ کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ آئے تھے، غاصب تھے، طالبان کو مارا، حکومت سے نکالا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا وقت کی بات ہے، سیاسی داؤ پیچ ہے. جب موقع ہوتا ہے، جب آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرتے. یہی کارزئی صاحب جب اشرف غنی صاحب کی کرسی پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کی طالبان سے بات چیت کرنے، بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے شاید آن دا کوائٹ انڈائریکٹلی شاید بہت اہم طالبان لیڈر سے رابطہ بھی ہوا تھا، بات چیت بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پھر پاکستان نے پکڑا اور کچھ خاصے عرصے تک زیر عتاب بھی رکھا. تو اس وقت وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن کل کے طالبان بات نہیں کر رہے تھے. اب اپنا حامد کارزئی اس کرسی پہ تو نہیں ہے، لیکن ایک اہم افغان سیاسی رہنما ہے، بہت بڑا آدمی ہے اپنے سیاسی قطبوت کے حساب سے. تو اس کے ساتھ یا ناردرن الائنس ان کا بھی ایک رول ہے افغانستان کے اندر. تو اگر آپ افغان حکومت سے بھی طالبان بات نہ کرے، شمالی اتحاد کے بھی لیڈروں سے بات نہ کرے، کارزئی سے بھی بات نہ کرے، تو پھر افغانستان کے اندر رہ کیا گیا، وہ کن سے بات کریں گے؟ یہی تو لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے اور آئندہ افغانستان کو مل کے پرامن بنانا ہے. ان کے بغیر افغانستان میں امن آ ہی نہیں سکتا. ایاز صاحب، آپ سفیر رہے ہیں، ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے یہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ روس، ٹھیک ہے اس کے وہ سامنے نہیں آئے، لیکن جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے جنہیں شرکت کی ہے، ان کو دعوت روسی سفارت خانے کابل کی طرف سے دعوت گئی ہے. روس نے وہاں پہ جو موجود افغان سے ان کو استعمال کیا ہے اس کام کے لیے. لیکن روس کا تو ایک رول ہے. نومبر میں انہوں نے ماسکو فارمیٹ کنسلٹیشن کے نام سے کانفرنس کی، جس میں طالبان گئے تھے. روس کا رول کیسے مطلب ہے کہ سامنے اتنا زیادہ آیا؟ کیا چاہتا ہے؟ روس نے ہمیشہ سے طالبان کے ساتھ رابطہ رکھا ہے. جب میں سروس میں تھا تو یہ ضمیر کابلوف جو ان کا نمائندہ ہے، افغانستان میں سفیر بھی رہا روس کا، تو یہ اس وقت بھی طالبان کے ساتھ رابطے میں تھے. ٹھیک، جب طالبان یعنی کی حکومت تھی، جب حکومت تھی اور طالبان کی، تو ان کا رابطہ تھا. ٹھیک، حکومت گئی، پھر افغانستان میں یہ کابلوف، ضمیر کابلوف سفیر رہے. اس سے پیشتر یا بعد میں ایگزیکٹ مجھے نہیں یاد، لیکن سفیر رہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روس کا افغانستان کے اوپر بہت منجا ہوا سفارتکار ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ادھر آیا تھا ماسکو ٹاک سے پہلے، ہمارے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. شاید یہ بات بھی چھیڑی ہو کہ اگر ہم اس طرح کریں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے پاکستان نے ہاں کیا ہوگا کہ کرو تو اچھی بات ہے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے ملکوں کو انوائٹ نہیں کیا. پہلے جب کیا تھا اس وقت ملکوں کو بھی انوائٹ کیا تھا، جس میں پاکستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. لیکن اس مرتبہ صرف طالبان اور افغانستان کے اہم لیڈروں کو بلایا تھا. تو وہ مل گئے. جب مقصد یہ تھا کہ افغانیوں کو بٹھانا ہے، تو اس میں پھر روس کے اہم لوگوں کو درمیان میں بیٹھنا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ بات تو انہوں نے کرنی تھی، جگہ انہوں نے پرووائڈ کیا. تو روس کا افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے رول رہا ہے. انویژن سے پہلے بھی 79 میں جب روس نے انویٹ کیا، اس سے پہلے بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات تھے، بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کیے تھے.
پھر اس کے بعد وہ انویژن ہوئی، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، سب جانتے ہیں. اور جب ان کو اس میں ان کا پازیٹیو رول یہ ہے افغانستان انویژن میں کہ جب ان کو احساس ہوا کہ ہم طاقت کے بل بوتے پہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ مان گئے اور نکل گئے. لیکن امریکہ وہ بات بہت دیر سے مان رہی ہے. روس نے 10 سال میں یہ فیصلہ کر لیا، امریکہ 18 سال بعد فیصلہ کر رہے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پہ نہیں فتح کر سکتے. اس کے ساتھ ایاز صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کام روس نے کیا ہے یہ کام سعودی عرب نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کام OIC اسلامی تنظیم تعاون تنظیم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ والا کام ترکی نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب ہے کہ اہم ممالک ہے. روس مطلب کیسے یہ کر رہا ہے کہ روس کے کوئی انٹرسٹ ہے خاص اس وقت، یا مطلب کس طریقے کس طرح اس کی ہم دیکھیں اسلامی ممالک کر لیتے تو بہت بہتر ہوتا. وہ اسلام کا رشتہ بھی ہے، ہمارا بہت قربت بھی ہے ان لوگوں کا. اور پھر سعودی اور UAE نے تو طالبان حکومت بھی تسلیم کی تھی، تو اس پہ مخالفین کے ریزرویشن ہوں گے، لیکن رابطہ اور قربت کا رشتہ اور پھر مکہ مدینہ والا سلسلہ وہ تو ہر جگہ ان کا ہے. لیکن یہ افسوس ہے کہ ہمارے اسلامی ملکوں نے اس مد میں کوئی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں کی. اب روس اس لیے کر رہا ہے کہ ایک تو روس کا پرانا سلسلہ ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر دوسری بات روس کا یہ ہے کہ وہ اس بات سے بھی گھبرا رہا ہے کہ خدا نخواستہ افغانستان میں اگر پھر بدامنی ہوئی، ملیٹنٹس کا رول ہوا، تصفیہ نہ ہوا، جنگ چھل پڑی، تو پھر یہ جو سنٹرل ایشین ممالک لگے ہوئے جو ہیں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان 3 ملکوں کے بارڈر افغانستان کے ساتھ لگے ہیں، تو روس ان کو اپنا پچھواڑا سمجھتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے روس کہ اگر افغانستان میں بدامنی ہوئی تو اس کا اثر ان ممالک میں آ سکتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ روس کے اندر جو مسلمان ہیں خاص کر چیچنیا اور دوسرے علاقے میں اس پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو اگر یاد ہو چیچنیا میں خاصے مشکلات ہوئے تھے ان کو، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان ممالک میں بشمول سنٹرل ایشیا ممالک کے اس طرح کوئی اپرائزنگ دوبارہ آئے اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے یہ اسپریچولی یا ادروائز اسٹرینتھ لے سکے اور وہ اٹھ کھڑے ہوں. تو ان کا بھی خیر اسی میں ہے کہ افغانستان میں امن رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ روس امریکہ کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری بھی کچھ حیثیت ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنی جگہ پہ اپنے مرکز میں ماسکو میں بٹھا سکتا ہوں؟ کیونکہ جو اعلان جاری ہوا ہے جو اسی 2 روزہ مذاکرات کے بعد، اس میں تمام امریکی اور غیر ملکی افواج کا کہ نکلنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، تو اور سپورٹ بھی کیا ہے جو مذاکرات. تو یہ ایک پیغام تو نہیں روس دے رہے، وہ جو رائیولری ہے؟ دیکھو وہ تو نیچرلی ہے. دیکھو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے دشمنی، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو یاد رہتا ہے کہ بدلہ لوں گا، تو اسی طرح ممالک کا بھی ہوتا ہے. امریکہ کو ویتنام میں ذلالت ہوئی تو اس نے بدلہ افغانستان میں لے لیا. اب افغانستان والا بدلہ روس ظاہر بات ہے موقع کی تلاش میں ہے، جب ملے گا تو وار تو کرے گا. اب یہ طالبان کے ساتھ جو ہر ایک کا بھی کلی سی یہ ایک سیکرٹ ہے کہ روس کا طالبان کے ساتھ ہاتھ ہے، اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور اسلحہ بھی دے رہے ہیں. تو وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ حالانکہ یہی روس والے لوگ تھے کہ طالبان کے سخت دشمن تھے جب پروفیسر ربانی صاحب کی حکومت تھی. تو اس وقت تو یہ طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے. اب طالبان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے امریکہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے افغانستان کے اندر. لیکن اب جب تصفیے کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ظاہر بات ہے وہ اپنا رول دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک امپارٹنٹ نیبر ہیں افغانستان کے، ریجن کے ملک ہیں، اور ہم بھی آپ کے الفاظ میں بدلہ لینے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ اب تم بھی بھاگ جاؤ. جیسے ہمیں کہتے تھے کہ افغانستان سے بھاگ نکلو، تو
تو اب تم بھی افغانستان چھوڑ کے جاؤ، تمہارے لیے افغانستان میں اب مزید جگہ نہیں ہے. تو ان اے وے اٹ از پیئنگ دیم ان دیئر اون کائن. جی بدلہ بھی لے لیا، اپنی اہمیت بھی جتا دی، اور اہمیت ہے بھی، اس میں شک نہیں ہے. افغانی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ روس کا ایک اہم رول ہے افغانستان کے اندر. تو اب یہ میٹنگ بھی کرا لی، اس نے مزید فوقیت دے دی. یہ پہلے ایک افغان کو بھی ہم سنتے تھے، پاکستان میں بھی یہ سوچ تھی کہ شاید امریکی فوجی کبھی افغانستان سے واپس نہیں جائیں گے، لیکن اب حالیہ جو انٹرویوز آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ان کا جو ابھی وہ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس بھی تقریب، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تقریباً فوجی تو وہ واپس بلانا چاہتے ہیں، صرف انٹیلیجنس لوگوں کی وہ بات کر رہے کہ وہ وہاں پہ رہیں گے، اگر ضرورت پڑی تو وہ ایک ایکشن ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے، یعنی پہلے ایک سوچ تھی کہ نہیں جائیں گے، اب تو دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا، جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے اس کے طرف سے تو ایک ہی بیان منسوب یا کہا تھا اس نے کہ ہم آدھی فوج واپس کر لیں گے، یعنی کہ 7,000 واپس کر لیں گے، باقی پھر آہستہ آہستہ دیکھی جائے گی. جب بات چل رہی تھی زلمے خلیلزاد کی، اب اس نے کہا تھا کہ ہم فوجیں واپس لے لیں گے، لیکن ٹیررزم کے بارے میں انٹیلیجنس کے لیے کچھ فورس ہم رکھنا چاہتے ہیں، جس پہ طالبان کا میرا خیال ہے کل یا آج ریجیکشن آیا ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ سوال پیدا نہیں ہوتا، آپ سارے کے سارے نکل جائیں فوج کے. نہیں بلکہ آج بھی ہم سے کہا اس نے سیاسی ترجمان نے کہ سب لوگ جائیں گے. جی ہاں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، کسی اور شکل میں آنا ہے، تو سویلین حیثیت سے آ جاؤ، مدد کر لو ڈیولپمنٹ میں، باقی چیزوں میں، لیکن ایز اے فوجی آپ سب نے نکلنا ہوگا. تو اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو طالبان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہے. پشاور سے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہے، جو کہ پشاور میں دی نیوز اخبار کے وہاں پر ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہے، اور افغانستان پہ اگر گفتگو ہو رحیم اللہ صاحب سے بات نہ ہو جائے تو کچھ تشنگی سی رہ جاتی ہے. السلام علیکم رحیم اللہ صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کے وقت کا. ماسکو کے مذاکرات کے حوالے سے پروگرام ہے ہمارا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ماسکو میں جو 2 روزہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایسا اجلاس پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی پہلے بھی طالبان جو ہیں وہ افغانوں سے مل چکے ہیں، حکومت سے نہیں بلکہ عام افغانوں سے، پگواش کانفرنس میں اور باقی مختلف جگہوں پہ. لیکن یہ جو افغان آئے تھے ماسکو میں، اس میں سابقہ حکمران بھی ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ کے حکمران بھی ہیں میں لوگوں میں ہوں، اور یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں اتنا عرصہ. ان کی دشمنی تھی، اور آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا. لیکن ابھی یہ اکٹھے ہوئے، ایک جگہ پہ 2-3 دن رہے، ایک جگہ نمازیں پڑھی، ایک جگہ کھانا کھایا، اور میرے خیال میں یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے بات آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ اور طالبان کے مذاکرات، پھر یہ ماسکو میں اکٹھے ہونا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور اس طرح کی کانفرنس شاید دوحہ میں ہو. رحیم اللہ صاحب معاف کیجیے گا، یہی سوال میں نے اپنے ایاز وزیر صاحب بھی پوچھا تھا کہ کیسے ہوا طالبان کی ذہنیت میں تبدیلی، کیسے آ گئی کہ حامد کرزئی نے اپنے تقریباً جو طویل وہاں منتخب صدر بھی رہے، وہ ان کو منت سماجت کرتے رہے، وہ نہیں ملے. پھر یونس قانونی جیسے لوگ، عطا محمد نور جیسے لوگ، اسماعیل خان جیسے لوگ، جن کے ساتھ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لڑے بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہوئی ہیں. طالبان میں کیا تبدیلی آ گئی کہ وہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ماسکو آئے، کوئی 38 افغان جو آئے تھے، یہ ان کے پاس کوئی اس وقت حکومت میں عہدہ نہیں ہے، یہ حکومت کے لوگ نہیں ہیں.
پہلے حکمران رہے اور آئندہ بھی یہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ طالبان نے جو ایک فیصلہ ابھی تک کیا ہوا ہے کہ وہ افغان حکومت کو نہیں مانتے، اس سے بات نہیں کریں گے، یہ امریکہ یا باہر سے حکومت بنائی گئی اس طرح کی جو وہ بات کرتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ بالآخر شاید ان سے بھی بات کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اور طالبان کی اگر رائے میں تبدیلی آئی ہے تو جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے. اور یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو پرانے سابقہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، عطا محمد نور آئے ہیں، یونس قانونی آئے ہیں، محمد محقق آئے ہیں، یہ سارے لوگ ماسکو میں تھے. تو ظاہر ہے ان کی بھی طالبان کے بارے میں بڑے تحفظات تھے، اور طالبان کے ان کے بارے میں بڑے تحفظات تھے، تو وہ اس میں کمی آئی ہے. اور دیکھیں یہ جو مشترکہ ایک اعلامیہ یا ایک بیان جاری ہوا جس میں طالبان کی کافی باتوں کو مانا گیا ہے، اور جو باقی افغان تھے ان کی بھی کافی باتوں کو مانا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کچھ دو کی بنیاد کے اوپر یہ ایک بیان آیا ہے. اس میں صاف لکھا بھی ہے کہ جو متنازع امور ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا، آئندہ کے اجلاس میں اس کے اوپر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ اگر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کافی آپ کی سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. رحم اللہ صاحب، یہ جو اس میں بھی افغان حکومت شامل نہیں تھی، اور قطر میں بھی افغان حکومت باہر ہے، وہاں امریکی نے اس کو لیفٹ آؤٹ کیا ہے، یہاں پہ بھی وہ نہیں، تو پھر یہ افغان حکومت کی کیا وہ رہ گئی ہے، انساق رہ گئی ہے؟ یہ کیسے پھر چلے گا کہ اگر افغان حکومت اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو حالات ہیں، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش ہو رہی تھی، طالبان کی باتوں کو مانا جا رہا ہے. امریکہ نے طالبان کا مطالبہ مانا، ان سے براہ راست مذاکرات پچھلے سال جولائی میں شروع کر دیے. روس نے طالبان سے تعلقات بڑھائے اور ان کو پہلی بار ایک کانفرنس میں بلایا جہاں پہ 12 ملکوں کی نمائندگی تھی. طالبان پہلی بار آئے، ابھی پھر طالبان کو بلایا. طالبان کے مطالبے کے اوپر ظاہر ہے افغان حکومت کو دعوت نہیں دی گئی، تو طالبان کی بات کو فی الحال مانا جا رہا ہے. لیکن سارے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے قانونی ہے، آئینی ہے، منتخب ہے، اور اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے وہ ہم سے کرنا پڑے گا. اس کے جواب میں عطا محمد نور نے کہا کہ ہم بھی افغانستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ موجودہ حکومت نمائندہ ہے. تو یہ ظاہر ہے ان کے آپس کے اندرونی جو سیاست ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ دیکھیں ان سے تو بات ہو گئی یا ہو رہی ہے، جو لوگ ماسکو میں آئے یہ بڑے اہم لوگ ہیں، اور پھر آگے جا کر افغان حکومت سے بھی ممکن ہے بات ہو. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام ایک دم ہو جائیں گے یا ہونے چاہیے. اتنا پرانا پیچیدہ مسئلہ ہے، تو اس میں بڑا آہستہ آہستہ میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رحم اللہ صاحب، بڑی مہربانی آپ کے وقت کا. آپ سے بھی یہی سوال کروں گا ایاز وزیر صاحب کہ اگر افغان حکومت شامل نہ ہو، یہ کیا مطلب ہے کہ ایک اچھا ایک وہ مثال قائم ہو رہا ہے کہ بغیر حکومت کے معاملات، کیونکہ وہاں پر جیسے بھی وہاں الیکشن ہوئے ہیں، لیکن ایک منتخب صدر تو ہے نا، اس کو تو ہم وہ نہیں اگنور کر سکتے، تو پھر وہ ایک وہ بے یقینی کی صورتحال نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس کے بغیر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی افغان حکومت کو مانے نہ مانے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بون کانفرنس کے بعد یہ حکومت افغانستان میں قائم کی گئی افغانیوں کی مرضی اور منشا سے، جو اس پروسیس میں اس وقت تھے. پھر انہوں نے پارلیمنٹ بٹھایا، پھر انہوں نے آئین بنایا، پھر حکومت کے ویریس انسٹیٹیوشنز بنے، پھر فوج کھڑی کر لی، پولیس کھڑی کر لی. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ سارے افغان طالبان کے پیچھے ہیں، یا یہ جو ماسکو میں افغان لیڈرز ان سے ملے ہیں ان کے پیچھے ہیں. حکومت کے ساتھ بھی بہت بڑی آبادی ہے افغان لوگوں کی، تو آپ اس کو تو ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ طالبان کی ریزرویشن تھی افغان حکومت سے بات کرنے کی، وہ ہمیشہ اس کو پپٹ حکومت سمجھتی تھی،
کہ تمہارا اپنا کوئی طاقت و اختیار نہیں ہے، امریکہ کے پاس سب کچھ ہے، اور امریکہ اس وقت ان سے بات نہیں کر رہی تھی طالبان سے. تو امریکہ جب یہ سمجھ گئی کہ ہمارے بات کیے بغیر افغان حکومت سے وہ بات نہیں کریں گے تو گویا لڑائی کنٹینیو ہوگی، کیونکہ وہ مشہور کہاوت ہے کہ امریکنوں کے پاس گھڑیاں ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے. امریکن تھک گئے 18 سال میں، تو امریکن گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے بات چیت کے لیے. اب امریکہ سے بات ہو گئی، کچھ حالات آگے چل پڑے، اب افغانیوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو حکومت سے باہر ہیں، ان کے ساتھ بھی گاڑی آگے چل پڑی. اب تیسری باری افغان حکومت کے ساتھ ہوگی، لیکن امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس پہ ابھی دستخط دونوں کی طرف سے نہیں ہوئے. جب وہ طے ہو جائے تو افغان حکومت سے بات کیے بغیر میں بالکل نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں امن لائی جا سکتی ہے یا قائم کی جا سکتی ہے. یا اس کا مثال اس طرح دے دوں بھی تو میرا خیال غلط نہیں ہوگا کہ جب جنیوا ایکارڈ ہوا تو ہم نے باقی ساروں کو اکٹھا کیا، نجیب حکومت اس میں نہیں تھی، حالانکہ نجیب حکومت تسلسل تھا اس حکومت کا جس نے سوویت یونین کو انوائٹ کیا اور سوویت یونین آیا، افغانستان پہ قابض ہوا. بابر کارمل نے انوائٹ کیا، بلایا تھا اس وقت، یا اس کے بعد شاید نجیب اللہ انٹیلیجنس کے چیف تھے، پھر انٹیلیجنس چیف سے پریزیڈنٹ بنے. تو گویا اس سسٹم کو جنیوا ایکارڈ سے پیچھے رکھا. اس کے باوجود کہ سارے افغانیوں کا، ساری دنیا کا بشمول پاکستان امریکہ جنیوا ایکارڈ پہ ایگریمنٹ ہوا، لیکن نجیب نہیں مانا. جب نجیب نہیں مانا تو کتنا خون بہا اس میں، انکلوڈنگ نجیب کا. امن تو نہیں آیا، مجاہدین بھی پھر لڑ پڑے. لیکن تو اس طرح اس کو میں اس لیے بات چھیڑی کہ اب اگر آپ نے افغانستان میں امن لانا ہے تو ہر مکتبہ فکر کو، ایوری سیکٹ آف دا پیپل، امپارٹنٹ گورنمنٹ، باہر، ان سب کو اس پہ متفق کرانا ہے. اس کے بعد ریجنل کنٹری کو. اگر یہ نہ ہوا تو آپ افغانستان کے اندر امن بھول جائیے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نجیب ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہ جنیوا کارڈ کا حصہ نہیں تھے، لیکن مجاہدین بھی نجیب حکومت سے ملنے سے انکاری تھے. اور بعد میں وہی ہوا جو آپ نے ذکر کیا، تو طالبان بھی اب انکاری ہے. تو وہ خدشہ رہے گا کہ خانہ جنگی دوبارہ. لیکن مجاہدین تو آخر تک انکاری تھے نا، کبھی بھی نجیب سے ایگریمنٹ نہیں کیا، نہ ملے، اور لڑائی پہ خاتمہ ہوا. وہ میں دعا کرتا ہوں کہ طالبان اس حد تک اس کو نہ کھینچے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا نہ کھینچو کہ ٹوٹ جائے رسی. طالبان اپنا ضد برقرار رکھے، بے شک امریکنوں پہ پریشرز ڈالنے کے لیے، اپنی قد بڑھانے کے لیے، لیکن جب وہ ہو جائے تو افغان حکومت سے اگر ملتے نہیں ہیں تو لیٹ سے کہ طالبان اور یہ لوگ جو ماسکو میں بیٹھے، یہ کسی دوسرے ملک میں یا قطر میں کل ایگری کر لیتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، تو پھر حکومت کہاں بنائیں گے؟ کابل میں آئیں گے نا. کابل میں تو آلریڈی ایک صدر بیٹا ہے، ایک حکومت بیٹی ہے، تو اس کو شامل کرو. آئین کو دوبارہ بنانا ہے، دوبارہ بنا لو، حکومت دوبارہ بنانی ہے، دوبارہ بنا لو، لیکن اشرف غنی اور اس کی حکومت کو اس میں شامل کرنا ہوگا. طالبان، اشرف غنی، یہ ماسکو گروپ، یہ سب آپ نے اکٹھے کر کے حکومت بنوانی ہے. اگر یہ سب اکٹھے اس میں نہیں ہوئے تو آپ افغانستان کا امن ایسے بھول جائے جیسے جنیوا ایکارڈ کے بعد بھول گئے. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب. پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا، اور ایاز وزیر صاحب کی آخری بات اس لیے اہم ہے کہ ماضی یعنی ماضی قریب میں جو اسی طرح کی ایک غیر یقینی صورتحال تھی کہ جب روسی افغانستان سے چلے گئے تھے، بعد میں خانہ جنگی ہوئی، ابھی بھی خدشات ہے. گو کہ ماسکو مذاکرات میں طالبان اور تمام گروپ آپس میں بیٹھ کے، لیکن حکومت اس وقت انہی مذاکرات میں حکومت شامل نہیں تھی. افغانستان کے مسئلے کا بنیادی حل بین الافغانی مذاکرات ہیں، اور طالبان کو بھی اپنے موقف میں میری نظر میں لچک پیدا کرنی پڑے گی، تاکہ اگر وہ حامد کرزئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے.
طاہر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.